अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर और मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम जिस मौजू पर बात करेंगे यकीनन एक ऐसा सानेहा है जो कराची वालों पर क़यामत बनकर टूटा है। वो घराने जिनके चश्मो चिराग इस सानहे की नज़र हुए, इस इमारत के मलबे तले वो मुंतज़िर रहे 60 घंटों तक कि शायद कोई उम्मीद ज़िंदगी की बाकी हो और वो ज़िंदा निकल आएँ, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। लियारी की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर ये 6 मंजिला इमारत जो है वो ज़मीबोस हुई और चूँकि गैर कानूनी तौर पर कंस्ट्रक्शन इसकी की गई थी, 3 मनाजिल से ऊपर जो मज़ीद कंस्ट्रक्शन की गई थी उसकी वजह से ये इमारत ज़मीबोस हो गई और मुताद्दिद मरतबा इसको जो इंतबाहात जारी किए गए थे, जो शो कॉज नोटिस, जो इसको वार्निंग लेटर्स जारी किए गए थे कि इसको जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए, किसी भी वक्त ये मुनहदिम हो सकती है, ज़मीबोस हो सकती है, लेकिन वहाँ पर रहने वालों की ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उनके पास और कोई दीगर रिहाइश का या कोई ऐसा ठिकाना मौजूद नहीं है जहाँ पर वो अपने बाल बच्चों के साथ मुंतकिल हो सके। तो एक बड़ी वजह हम ये देखते हैं कि गुर्बत बनी है इस सानहे की, इस हादसे की, और दूसरी बड़ी वजह वो लापरवाही बनी है कि जब ये तमाम तामीरात हो रही होती हैं, जब ये कंस्ट्रक्शंस चल रही होती हैं, तो जो इदारे हैं, जो मुतल्लिका हुक्मरान हैं, जिनकी जिम्मेदारियां हैं मुतल्लिका अफसरान की, अपने ओहदों पर बैठ के मज़े ज़रूर लूटते हैं, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों की रोकथाम जो यकीनी बनाना है वो नहीं कर पाते हैं। क्यों कर ऐसा हो रहा है? और एक तवील अरसे से हम देख रहे हैं कि ये सिलसिला जारी है, ऑपरेशंस भी होते हैं, लेकिन सिर्फ चंद इलाकों तक महदूद रहते हैं और जहां पर ये मखदूश इमारतें मौजूद होती हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई यकीनी नहीं बनाई जाती और नतीजे में हम इस तरह के सानेहात रोनुमा होते हुए देखते हैं। इसी पर कुछ बातचीत करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन सूबाई असम्बली हैं जनाब सैयद एजाजुल हक, जमात इस्लामी से हमें ज्वाइन करेंगे रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद फारूक, और दीगर मेहमान भी इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले एजाज साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया सैयद एजाज साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। ये बता दीजिए कि जिम्मेदारी एक से दूसरे शोल्डर पर मुंतकिल होते हुए हमने ये देखा कि जब तमाम तर रेस्क्यू का अमल जारी रहा, जब तमाम तर मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिशें जारी रहीं, तो बहुत सी जो है वो इसमें रीजंस पेश किए गए कि क्यों कर डिले हो रहा है, क्यों कर काम मुमकिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन सानहे से कबल जब ये तमाम तर वार्निंग्स या तमाम तर लोगों को मुतनब्बे किया जा रहा था, वहाँ रहने वालों को, कि किसी भी वक्त ये मखदूश इमारत ढह सकती है, क्यों आप समझते हैं, क्या आप समझते हैं कि क्यों कर लोगों ने उस इमारत से बाहर निकल जाना मुनासिब नहीं समझा और मौत को गले लगा लिया? सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए मुझसे रब्ता किया। और दूसरी अहम बात ये कि लियारी का जो अफसोसनाक वाक़या है बहुत शर्मिंदगी का मकाम है हुकूमत वक्त के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बर वक्त अगर कार्रवाई की जाती और नेक नीयती से की जाती तो वो जानें बचाई जा सकती थी। खैर, अल्लाह ताला उनके रवायकीन को सब्र जमील अता करे। और देखें, जब जब बात होती है फेलियर की, किसी भी इंसानी जान को बचाने की, तो देखें इस मुल्क के अंदर कानून मौजूद है, सूबे के अंदर कानून मौजूद है, यहाँ पर हुकूमत मौजूद है, यहाँ पर इदारे मौजूद हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। वो तमाम सब्जेक्ट इंसानों से रिलेटेड है, इंसानों को फैसिलिटेट करने से रिलेटेड है। जब आप देख रहे हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि इस तरीके से अगर कोई बिल्डिंग नाकारा हो चुकी है और वो डिमोलिश या फिर मुनहदम होने वाली कंडीशन में पहुंच गई है, तो उसको खाली करना चाहिए। उस पर नोटिस भेजना, फिर उनको बताना कि भाई हमने आपको नोटिस दे दिया है, आप खाली कर दें, इतना काफी नहीं होता। गरीब लोग हैं, मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, आपने नोटिस जारी करने के बाद क्या उनको मुतबादल ऑफर किया था? सवाल, सबसे अहम सवाल ये है कि आज जब आप कहते हैं कि हमने मुतवातर जो है वो नोटिस पेश किए और उनको कहा कि आप जगह खाली कर दें, ये बिल्डिंग जो है वो खस्ता हाल हो चुकी है, किसी भी वक्त मुनहदम हो सकती है, लेकिन आपने उनको मुतबादल फराहम किया था, उनसे डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं किया और उसके बावजूद ये बिल्डिंग मुनहदम हो गई है, तो आप गलती उन मरने वालों को ठहराएंगे? क्या आपकी हुकूमत का ये फेलियर नहीं है? सिंध की हुकूमत का ये फेलियर नहीं है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दावों का फेलियर नहीं है? क्या मेयर कराची वजीर बल्दियात की फेलियर नहीं है? आज जब सब कुछ ये हो जाता है, मैं आपको बता दूं एसबीसीए किस तर्ज अमल पे काम करता है कराची शहर के अंदर। सिर्फ नाम कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से चेंज करके सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी रख लेने से पूरे सिंध का महकमा नहीं बन जाता। पूरे सिंध के अंदर कराची के अलावा सिर्फ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कोई काम नहीं है। सिर्फ कब्जा करने के लिए कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी बना दिया गया था। अदरवाइज कराची शहर के अंदर एसबीसीए एक माफिया का काम कर रहा है। नोटिस लग जाते हैं,
चाहे वो खस्ता हाल हो, चाहे वो गैर कानूनी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो फलाही जमीन के ऊपर काम करना हो, नोटिस लग जाते हैं और उसके बाद रिकवरी होती है, उसके बाद बत्ताखोरी होती है। एसबीसीए के अफसरान के, डीजी के सारे मामला ये हैं। जब आज आप बैठकर बड़े बड़े दावे करते हैं, मरने वालों को 10 लाख रुपए की ऑफर की जाती है, क्या इंसानी जानों के लिए 10 लाख रुपए काफी है? क्या उनके लिए मुतबादिल रिप्लेसमेंट हो सकता है? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको देखना पड़ेगा। एसबीसीए के डीजी को फारिग करने से ये मामला हल नहीं होते। मैं ये समझता हूं महजब माशरे के अंदर पूरी दुनिया में जहां जहां यहां तो कई जानों का ज़या हुआ है, एक जान भी अगर हुकूमत वक्त की गफलत की वजह से जाती है तो कंसर्न मिनिस्टर, कंसर्न हुक्मरा इसके ऊपर एक्शन लेते हुए अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हुए सबसे पहले मुस्ताफी होता है। क्या वजीर बल्दियात सईद गनी साहब आज मुस्ताफी हुए हैं? आप एक डीजी एसबीसीए को फारिग करके, एक डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर को फारिग करके आप दावे कर रहे हैं कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, एसबीसीए के काम को आप जो है वो तोल देंगे। ये सरासर बकवास है। आप मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं, मैं ये समझता हूं, एमक्यूएम पाकिस्तान ये समझती है कि बेहतर इसके ऊपर कार्रवाई या बेहतर इसके ऊपर इंक्वायरी तब हो सकती थी जब वजीर बल्दियात सईद गनी साहब जो बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आते थे उनको खुद मुस्ताफी होना चाहिए था, ताकि इस जो लियारी के अंदर जो एक वाकया हुआ है और इंसानों जानों का नुकसान हुआ है, इसके ऊपर सही मायनों में इसके ऊपर इंक्वायरी की जा सकती थी और इसका तायुन किया जा सकता था कि आखिर गलती किसकी है। मैं ये समझता हूँ वजीर बल्दियात साहब को इसके ऊपर फारिग होना लाजिम और मलजूम है। सही, आपका ये ख्याल है कि वो खुद मुस्ताफी हों जब ही इस मसले का हल निकल सकेगा या इंक्वायरी हो सकेगी। शुजात कुरैशी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ब्यूरो चीफ हैं कराची के। बहुत शुक्रिया शुजात साहब। ये बता दीजिए कि जिस तरह से एसबीसीए की कारकर्दगी तो सवालिया निशान है ही, लेकिन हम देखते हैं कि एक जमात के अंदर कुछ लॉबीज इस तरह की जनरेट हो जाती हैं, कुछ ग्रुप्स इस तरह के कायम हो जाते हैं कि एक ग्रुप या एक वजीर का ग्रुप दूसरे वजीर के अगेंस्ट काम करता हुआ नजर आता है। कुछ इसी तरह के खदशात का इजहार सईद गनी साहब की जानिब से भी किया जाता रहा है और इस वक्त जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सईद गनी के ऊपर तमाम तर मलबा इस इमारत का जो नुकसान हुआ है या जो सानिया हुआ है वो गिरता नजर आता है कि वो मुस्ताफी होते तो शायद हल निकल पाता। लेकिन जो इदारे हैं जिनका काम है, आप समझते हैं कि वुज़रा के मुस्ताफी होने से ये इदारे, इनकी कारकर्दगी बेहतरी आ सकेगी इसमें? बहुत शुक्रिया समीन। देखें, सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि ये जो वाकया रूनुमा हुआ है ये अचानक नहीं हुआ। कहते हैं ना कि हादसा जो है अचानक नहीं होता, बरसों परवरिश होती है। तो ऐसा ही है जैसे पीपल्स पार्टी के एमएनए है नबील कबूल, वो ये मानते हैं कि एक दो नहीं 100 मारते हैं सिर्फ लियारी में जो कि मखदूश करार दी जा चुकी हैं। अब सवाल ये है कि वो 122 इमारतों को खाली कराया क्यों नहीं जा रहा, और अगर उन इमारतों को मखदूश करार दिया जा चुका है तो वहां के वकील खाली क्यों नहीं करे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो इदारे हैं वो मखदूश करार देके अपने पल्लू तो झाड़ लेते हैं, लेकिन बीइंग अ शहरी, बीइंग अ सिटीजन, उनका जो राइट बनता है कि हुकूमत वक्त जो है उनको कंपनसेट करे, तो उनको किसी भी किस्म का ऑल्टरनेट फराहम नहीं किया जाता। यही वजह है कि वो अपनी छत के आसरे की वजह से जो है इस अपनी जान हथेली पर रखने पर मजबूर हो जाते हैं, बच्चों के फैमिली के साथ रहने पर मजबूर होते हैं। आपको सिर्फ यही नहीं, मैं आपको एक सबसे अहम इंकिशाफ भी करूं कि ये जो बिल्डिंग गिरी है लियारी में, ये बिल्डिंग के हवाले से बताया जा रहा था कि ये बिल्डिंग जो है मखदूश करार दी जा चुकी थी एसबीसीए की जानिब से 2 साल कबल। लेकिन हमें जरा इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये जो मखदूश इमारत का जो लेटर जारी हुआ था वो लेटर ही किसी और इमारत का था, इस इमारत का वो लेटर था ही नहीं। यानी आप ये समझें कि एसबीसी के जो अफसरान हैं किस तरह से अपने हाई अप्स को गुमराह करते हैं, उनको जो है गलत बयानी करते हैं, उनको मिसगाइड करते हैं कि उन्होंने लेटर जारी कर दिया, लेकिन जब लेटर का एड्रेस पढ़ा जाता है तो वो इस इमारत का लेटर ही नहीं होता। तो ये तो सबसे बड़ा इंकिशाफ हुआ, जिसकी बुनियाद पर जरा ये बताते हैं कि जो आज सीएम हाउस में इजलास तलब किया गया था वज़ीर आला से मुराद अली शाह की जानिब से, उसमें ये इंकिशाफ हुआ, तो इसकी बुनियाद पे साबिक डीजी एसबीसीए इसहाक खोड़ो की सरजनिश की गई और कहा गया कि आपकी वजह से जो है हुकूमत वक्त की जो है सुक्की हुई है, क्योंकि जब ये बातें सामने आई कि जिस बिल्डिंग के बारे में कहा जा रहा था कि इसको डिमोलिश करार दे दिया गया है और वो उसका एड्रेस था ही नहीं। तो जरा ये बताते हैं कि सिंध हुकूमत पहले ही मौका तलाश कर रही थी इसहाक खोड़ो डीजी को उनकी सीट से हटाने के लिए, तो एक जो कॉन्क्रीट रीजन मिला तो उनको आज जो है
یہاں سے ان کے عہدے سے نہ صرف معطل کیا گیا بلکہ ان کی جگہ پر شامل خان بھٹو کو جو ہے تعینات کر دیا گیا ہے. اور اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا ایسی صرف لیاری نہیں، کراچی میں سینکڑوں ایسی عمارتیں ہیں جن کو مخدوش قرار دیا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ شہری رہائش پذیر ہیں. اس کی سمپل ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں کے جو مکین ہیں وہ کہتے ہیں ہم شوق سے یہاں پہ نہیں رہ رہے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنے کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، اپنے بچوں کو موت کے دہانے پر پہنچانے کا شوق نہیں ہے. صرف وجہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی آلٹرنیٹ فراہم نہیں کیا جاتا. غریب غربا لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اپنے رشتے داروں کے یہاں جائیں تو کب تک وہ ہمیں اپنے گھر میں رکھ سکیں گے، اور نہ ہی وہ ان میں کوئی سکت ہے کہ وہ کوئی دوسرا کوئی پلاٹ لے سکیں یا پھر کسی جگہ پہ جا کے رہ سکیں. حکومت وقت کی جانب سے پورشنز پہ پابندی تو عائد کر دی گئی جو کہ اچھا اقدام ہے، لیکن وہی مکین کہتے ہیں کہ پورشن ہمیں سستے قیمت پہ مل جایا کرتا تھا، اب وہ بھی ہماری دسترس میں نہیں ہے. تو حکومت وقت جو ہے جب تک ہمیں آلٹرنیٹ فراہم نہیں کرے گی تو ہم کس طرح سے ان ڈیمولش جگہوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ جب یہ بلڈنگز بند، یہ تو جو 30 سال پرانی بلڈنگ تھی جو کہ گر گئی، لیکن ایسے کراچی میں بہت سی عمارتیں بھی ہیں جو کہ حالیہ دنوں میں 2-3 سال پہلے بنی اور وہ گر گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ مٹیریل اچھا استعمال نہیں ہوتا، اور جب مٹیریل اچھا استعمال نہیں ہوتا تو اس وقت ایچ بی سی کہاں سو رہی ہوتی تھی، کیونکہ شہری اپنی تمام جمع پونجی لگا کر تو جو ہے یہ اپنے مکانات پلاٹس خرید لیتے ہیں، فلیٹس خرید لیتے ہیں، لیکن پتہ ہی چلتا ہے کہ کچھ سالوں بعد اس بلڈنگ کو ڈیمولش قرار دے دیا جاتا ہے. تو صرف ایک ادارہ نہیں، بہت سے اداروں کی اس پہ انوالومنٹ ہوتی ہے، بہت سے جو کرتا دھرتا ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں، سسٹم پورا انوالو ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بلڈر مافیا ہے جو کہ ناقص مٹیریل استعمال کر کے شہریوں کی جمع پونجی کو بھی داؤ پہ لگاتا ہے، ان کی جان کو بھی داؤ پہ لگاتا ہے. تو صرف ڈی جی ایس بی سی کو ہٹا دینا، اس کو معطل کر دینا اس بات کا حل نہیں ہے، بلکہ اس کا جو ہے ذمہ دار بہت سے اور بھی ادارے ہیں. جیسے اگر ہم بات کریں ڈی سی ساؤتھ کی تو ڈی سی ساؤتھ جو ہے انہوں نے اس پہ ایکشن کیوں لیا؟ اگر اس سے 122 عمارتیں صرف لیاری کے اندر ہیں تو وہ عمارتیں خالی کیوں نہیں کرائی جا رہی؟ کیونکہ صحیح کرنے کی جانب سے کہا گیا کہ جب عمارت خالی کرائی جاتی ہے تو وہاں پہ ہمیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اسی لیے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کو آلٹرنیٹ فراہم نہیں کیا جاتا. لیکن کیا ممکن ہے اتنی بڑی تعداد میں جب 122 عمارتوں سے لوگوں کی منتقلی ہوگی تو کیا اتنی بڑی تعداد میں کوئی متبادل رہائش دینا سندھ حکومت کے لیے پاسبل ہے؟ کیونکہ ہم اکثر و بیشتر یہی دیکھتے ہیں کہ جی اوور کراؤڈڈ سٹی ہے، بے پناہ آبادی کا دباؤ ہے اس شہر میں، جس کی وجہ سے ہاریزونٹلی کے بجائے ورٹیکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ پاپولیٹڈ ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز میں مزید کنسٹرکشنز بھی اسی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو کیا آسان ہے سندھ حکومت کے لیے ان کو دیگر متبادل جگہوں پہ منتقل کرنا؟ دیکھیں سمین، آسان بالکل نہیں ہوگا لیکن ناممکن بھی نہیں ہے. اگر آج سندھ حکومت کی جانب سے فی گھر 10 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا جاتا ہے تو اگر یہ جانیں ضائع نہیں ہوتی اور یہ رقم کچھ بڑھا کر ان کو کوئی آلٹرنیٹ جگہ فراہم کر دی جاتی تو نہ صرف قیمتی جانیں بچ سکتی تھی بلکہ جو ہے یہ ڈیمولش بلڈنگ سے جو نقصان ہوا ہے شہریوں کا وہ بھی نہ ہوتا، کیونکہ ایک بلڈنگ نہیں گری بلکہ اس میں رہنے والے 20 خاندان ہیں، اور صرف یہی نہیں متصل جو عمارتیں ہیں اس کو بھی نقصان پہنچا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو متصل بلڈنگز ہیں ان کو بھی جو ہے سیل کر دیا گیا ہے، ان کو بھی ڈیمولش قرار دے دیا گیا ہے. تو اگر بروقت کارروائی کی جائے، اگر حکومت وقت سنجیدہ ہو تو یقینی طور پر اس کا آلٹرنیٹ تلاش کیا جا سکتا ہے، مخیر حضرات کو بیچ میں ڈلایا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی وے آؤٹ تلاش کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ول نہ ہو تو پھر حادثات کا انتظار ہی مقدر بن جاتا ہے. اچھا اعجاز صاحب آپ کی طرف آؤں گی. سعدیہ جاوید نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا، ترجمان ہے سندھ حکومت کی، کہ جی متحدہ قومی موومنٹ دراصل اصل ذمہ دار ہے اس طرح کے سانحات و حادثات کی، کیونکہ جس وقت وہ پاور میں موجود تھی شہر میں ان کا توتی بولتا تھا، تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو یا کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو، وہاں کے بلڈرز کو چونکہ بھتے کی پرچیاں ایک کثیر تعداد میں موصول ہوتی تھیں، اور اس کا ایلیگیشن بھی آپ کی جماعت کے اوپر ڈالا جاتا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ آپ لوگ سبب بنے ان تمام تر بلڈرز کا جو اس طرح کی کنسٹرکشنز نہیں کرتے تھے، اور چونکہ اب ریئل لوگ یا ریئل بلڈرز جو ہیں وہ یہاں نہیں رہے تو 2 نمبر کام چل رہا ہے، اور یہ 2 نمبر کام اب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ روک نہیں پا رہے اس کو. سمرین آپ کی اجازت تو تھوڑا ہنس لوں میں. جی مسئلہ یہ ہے کہ اس صوبے میں پچھلے 17 سالوں سے انکم پاکستان کی حکومت چل رہی ہے. کیا پچھلے 4-4.5 سالوں سے جو لوکل باڈیز کا نظام ہے وہ انکم پاکستان کے پاس ہے؟ عجیب ہی مذہب کے اس بات ہے، جواب انکم پاکستان میں نہیں دینا ہے،
جواب لینے کی ذمہ داری ایم کیو ایم کے پاس ہے، ایم کیو ایم پاکستان کے پاس ہے، جواب دینا پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کا کام ہے۔ دیکھیں پچھلے 17 سالوں سے متواتر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں دوسری باتیں نہیں کرتا، ہم آپ کا جو نمائندہ ہے رپورٹر ہے وہ آپ کو بیورو چیف بتا رہے تھے، معذرت کے ساتھ مجھے نام نہیں پتا ان کا، شجاعت قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزاد قریشی جی شہزاد بھائی ابھی فرما رہے تھے کہ بہت مشکل ہے، جو مخدوش عمارت ہے وہاں سے لوگوں کو نکالنا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے نا، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مشکل نہیں ہوگا، لیکن متواتر جو کراچی شہر کے اندر ایس بی سی اے کا شہزاد بھائی اچھی طریقے سے بتا سکتے ہیں، ان کی اچھی جو ہے اس کے اوپر گرفت ہے، ایس بی سی اے کا کراچی شہر کے اندر کام کیا ہے؟ کیا وہ کہیں بلڈنگ مٹیریل کو چیک کرنے جاتے ہیں؟ کیا مخدوش عمارات کو خالی کرانے جاتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں ایس بی سی اے کا کام اس شہر کے اندر کیا ہے۔ ایس بی سی اے کا کام یہاں پر بتہ خوری ہے، ایس بی سی اے کا کام یہاں پر ریکوری ہے، ایس بی سی اے کا کام یہاں پر 2 نمبر عمارت کو بنانا ہے، ایس بی سی اے کا کام یہاں پر فلاحی زمینوں کے اوپر قبضے کرا کر اس پر بلڈنگ بنانا ہے، ایس بی سی اے کا کام یہاں پر ریسٹورنٹ کے نقشے کے اوپر مختلف قسم کے کاروباری آؤٹ لیٹس بنانا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان ماضی میں رہی ہوگی، کچھ نہ کچھ ایشوز رہے ہوں گے، میں اس سے انکاری نہیں کرتا، لیکن جواب پچھلے 17 سالوں سے جو حکومت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو حکمرانی کر رہے ہیں، ان کا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے اندر ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں، ایم پی کی صورت پہ، ایم این اے کی صورت پہ، کارکنان کی صورت پہ، ذمہ داران کی صورت پہ، رہنماؤں کی صورت پہ یا اپوزیشن لیڈر کی صورت پہ، اگر آپ سمجھتے ہیں ایس بی سی اے کو انٹرفیئر کر رہی ہے ایم کیو ایم پاکستان، ان تمام نام کو آپ صرف ایم کیو ایم کے رہنماؤں کو نہ بتائیں، اوپن پلیٹ فارم میں میڈیا پہ آ کے بتائیں کہ ایس بی سی اے کو سیاسی طور پر ایم کیو ایم پاکستان کا فلاں ایم پی اے، فلاں ایم این اے، فلاں رہنما، فلاں کارکن یا فلاں ذمہ دار پریشرائز کر رہا ہے، اس کو میڈیا کے اوپر لے کر آئے۔ اگر آپ نہیں لا سکتے تو خدارا پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت سے اور سعدیہ جاوید صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ لفاظی بند کریں، اور لفاظی بند کریں اور کام کریں۔ آپ کی نااہلی کی وجہ سے، سندھ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے، وزیر بلدیات صاحب کی نااہلی کی وجہ سے اور میئر کراچی کی نااہلی کی وجہ سے یہ سارا سسٹم لوگوں کی جانوں کا ضیاع کرنے میں متواتر مصروف ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پچھلے دنوں پری بجٹ سیشن کے اندر وزیر بلدیات سعید غنی صاحب بڑے اچھے شخصیت کے مالک ہیں، بہت اچھے شخص ہیں، صوبائی اسمبلی پہ کھڑے ہو کر دھواں دھار انہوں نے تقریر کی کہ میں سعید غنی وزیر بلدیات اس فلور پہ کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ ایس بی سی اے کی بدماشی اور ایس بی سی اے کی بطاخوری نہیں چلے گی، ایس بی سی اے قانون کے مطابق چلے گا، آئندہ کبھی بھی میں نے اپنے ڈی جی ایس بی سی اے کو بتا دیا ہے کسی سیاسی لوگوں کے اثر و رسوخ یا کسی افسران کے اثر و رسوخ تو درکنار اگر کوئی شخص اگر سعید غنی وزیر بلدیات کے نام سے آپ کو پریشرائز کرتا ہے تو سارے کام چھوڑ کر سب سے پہلے آپ سعید غنی کے نام سے جو بندہ آیا ہے اس کی عمارت کو جو ہے وہ ڈیمالش کرنا ہے، اور اس بلڈنگ کو اوپر سے نہیں گرانا ہے، آپ نے اس بلڈنگ کو آپ نے نیچے سے گرانا ہے تاکہ سارے فلور ایک دم سے ختم ہو جائے۔ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے کے باوجود میں نے کئی خطوط میں اپنے حلقے کی بات کر لیتا ہوں، میں ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میرے حلقے کے اندر غیر قانونی تعمیرات نہ ہو، فلاحی زمینوں پر قبضے نہ ہو، ریسٹورنٹ کے نقشے کے اوپر دوسرے کام نہ ہو، دوسرے طرح کی انوالومنٹ نہ ہو۔ میں نے دیے ہیں بہت سارے خطوط وزیر بلدیات سعید غنی صاحب کو، اس سے پہلے راشد سولنگی صاحب ڈی جی ایس بی سی اے تو ان کو دیے ہیں، اسحاق کھوڑو صاحب کو دیے ہیں، سارے پتہ نہیں ڈسٹ بن کے نظر ہو گئے یا کہاں ہو گئے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ایز ایم پی اے، ایز لیجسلیٹر۔ اپنی کاروائی ہوتی جب آپ لوگ جو لوگ ایوانوں میں موجود ہیں، جب آپ لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، نشاندہی کرتے ہیں اس طرح کے خدشات کی، اس طرح کے خطرات کی، آگاہ کر رہے ہوتے ہیں آنے والے دنوں میں کہ سانحات رونما ہو سکتے ہیں، تو کیوں نہیں کاروائی کر رہے ہوتے؟ کیوں نہیں جو منصب پر فائز لوگ ہیں وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے؟ سمرین دیکھیں، یہاں پر کوئی حکومت نہیں ہے، کسی کی حکمرانی نہیں ہے، یہاں پر ایک سسٹم رائج ہے جو ہر محکمے سے، ہر ادارے سے عوامی فلاح و بہبود کے نام پر پیسے کی ریکوری کرتا ہے اور ایک مخصوص طبقے تک وہ پیسہ پہنچتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو شہزاد بھائی نے ایک بہت اچھی بات کہی، جو 10 لاکھ آج آپ نے فی کس مرنے کے بعد ان کو دیے ہیں اس میں تھوڑے سے پیسے ملا دیتے تو پھر میرے خیال سے ان کے لیے متبادل جگہ بھی فراہم ہو جاتی۔ لیکن جب تک اس شہر کا المیہ یہ ہے کہ جب تک یہاں پر کوئی حادثہ رونما نہیں ہوتا ہے تو حکمران نہیں جاگتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں نا آپ، اس بیچارے غلطی ہوگی لیکن اس کو ہٹانا کیا پرابلم کا سولوشن ہے؟ ڈی جی ایس بی سی او کو ہٹانے سے کیا سارے معاملات حل ہو جائیں گے؟ وہ بیچارہ تو ایک سرکاری ملازم، اس کی چلتی بھی نہیں ہے اس ادارے میں۔ آپ پوری دنیا کو پتا ہے، شہزاد بھائی بتا
बताएंगे। मेरे ख्याल से आपको इस प्रोग्राम में किसी पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को भी लेना चाहिए था, तो अच्छा प्रोग्राम हो जाता और जवाब भी अच्छा मिल जाता। राब्ता करने की कोशिश की थी लेकिन शायद जवाब उनके पास नहीं था, तो वो वक्त नहीं दे सके हमारे प्रोग्राम के लिए। जवाब कैसे देंगे इतने सारे? मैं तो वजीर बल्दियात के मुस्ताफी होने की बात कर रहा हूँ। इसमें तो शर्मसार होके अगर इज्जत इनके पास होती तो इनको तो पूरे काबीना को मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। ऐसा है नहीं। जब आप शहरियों को फैसिलिटेट नहीं कर सकते, पानी के मद में, बिजली के मद में, गैस के मद में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मद में, सेहत के मद में, एजुकेशन के मद में, तो खुदारा आपको किसी की जान से खेलने की भी इजाजत नहीं है। आपकी रिट इतनी होनी चाहिए थी कि आप उस बिल्डिंग के मकीनों को जिसपे हादसा हुआ है उसको आप मुतबादल फराहम करते और आप उनको जान से बचाते। देखिए, आज भी कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उसके अंदर 705 बिल्डिंग्स का नाम आया है। आप मुझे बिल्कुल, सिंध भर में इतनी मखदूश इमारतें मौजूद हैं। ये कराची शहर की है, कराची की 586 मखदूश इमारतों की तादाद है। जी 705 आई है। हमारे पास तो इससे ज्यादा लिस्ट मौजूद है। और ये तो वो है कि जो रिकॉर्ड पर हैं, जो रिकॉर्ड पर नहीं होंगी, पता नहीं बेशुमार उनकी तादाद होगी। यकीनन आप दुरुस्त कह रहे हैं। हम कराची शहर के दावेदार हैं, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। हम तो चाहते हैं कि सिंध हुकूमत की हम मदद करें, इस केस में हम सियासत ना करें, लेकिन सिंध हुकूमत मुसलसल जो है मुतवातर पॉलिटिक्स ही कर रही है, लोगों के जानों से खेल रही है। एसबीसी का इदारा एक इंतहाई करप्ट इदारा, एसबीसी के इदारे का कोई काम नहीं है सिवाय पैसे की रिकवरी के। शहजाद भाई आपके साथ लाइन पे मौजूद है, आप उनसे पूछें इनके तरीके के। वारदात यही होता है कि आप जाके नोटिस लगाते हैं। और मैं कंफर्म ये बात आपको बता सकता हूं, जिस बिल्डिंग में ये हादसा हुआ है लियारी में, उस बिल्डिंग के असर रसूख रखने वाले लोगों से, जो लोग उसका कंट्रोल रखते थे, उनसे यकीनन रिश्वत के मद में पैसे लिए नहीं। लेकिन उन्होंने बताया ना कि इंकिशाफ तो ये हुआ है, इंकिशाफ तो ये हुआ है कि जिस बिल्डिंग के नाम पर लेटर निकाला था, ये वो बिल्डिंग ही नहीं थी, वो एड्रेस ही किसी और दूसरी इमारत का था, दूसरी बिल्डिंग का था। और आला अथॉरिटीज को ये बता दिया गया कि जी इसको तो हमने पहले से ही वार्निंग लेटर्स जारी किए हुए थे। शुजात कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। शुजात, ये बताइए कि क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जिस तरह से मुअत्तली के बाद एक नई तकर्रुरी हुई है डीजी एसबीसीए की पोजीशन के ऊपर, ये वो तमाम तर जालों को खत्म कर पाएंगे, उन तमाम तर तानों बानों को तोड़ सकेंगे, कोई गुत्थियां सुलझा सकेंगे, जो पूरा एक निजाम जिस तरह से एजाज साहब ने भी कहा कि जी चल रहा है, हुकूमत नहीं है, सिस्टम के तहत तमाम तर काम हो रहे हैं, तो बड़ा खौफनाक ये सिस्टम है। सिस्टम को खत्म करने की अहलियत रखते हैं भुट्टो साहब? देखें समीन, मैं नहीं समझता कि एक डीजी एसबीसीए की तब्दीली से तमाम निजाम दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि सिस्टम आज भी एग्जिस्ट करता है एसबीसीए के अंदर। और यही वजह है कि ये जो इमारतें मखदूश करार दी गई थी, ये आजकल में नहीं दी गई, बल्कि साल से इनको डिमोलिश करार दिया जा रहा है। उसके बावजूद इन पर एक्शन नहीं होता। जिस तरह से बेबसी का इजहार किया सईद गनी साहब ने कि जब हमारी टीमें वहां पहुंचती हैं उस बिल्डिंग को खाली कराने के लिए, तो हमें मज़ामत का सामना करना पड़ता है। तो गो के सिंध हुकूमत भी उन्हीं की है, सिंध पुलिस भी उन्हीं की है, तमाम इदारे भी उन्हीं के हैं। और लियारी जो कि पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है, तो अगर वहां पर उन लोगों को कंपनसेट ना किया जाना, तो इसका मतलब यकीनन यही है कि किस कदर बेबस लोग होंगे वहां के, जो वोट तो दे देते हैं लेकिन उनके लिए कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो यकीनी तौर पर जो नए डीजी तैनात हुए हैं उनके बस की भी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले कहा कि हमें विल नजर नहीं आती। अगर विल हो तो बहुत से रास्ते निकल जाते हैं, निकाले जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से एजाज साहब ने कहा कि सिस्टम, तो इसमें कोई शक नहीं है कि सिस्टम आज भी एग्जिस्ट करता है। और चाहे वो सईद गनी साहब इसको डिनाई करते रहे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी आप बिल्डिंग बनाने जाते हैं तो अगर सीओएस की वायलेशन अगर आप करते हैं तब भी आपको पैसे देने हैं, और जब बिल्डिंग्स बन रही होती है तब तो एसबीसी के जो काली भेड़े हैं वो पहुंच जाते हैं। लेकिन जब मटेरियल की जहां तक बात आती है तो उसको चेक करने को ही नहीं आता। एक बार आप पैसे खिला दें तो आपकी तमाम तक खामियां जो है दुरुस्त करार दे दी जाती हैं, उसके बाद कोई पूछने नहीं आता। लेकिन अगर उसको पैसे ना मिले तो थोड़ी सी गलती भी जो है उसको हाईलाइट करके उसको डिमोलिश कर दिया जाता है। तो यकीनी तौर पर अगर यहाँ पे सिस्टम खत्म नहीं किया जाएगा, एक बिल हमें नजर नहीं आएगी चीजों को बेहतर करने की, तो कितने ही डीजी चेंज कर दें, इवन मिनिस्टर भी चेंज कर दें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सूरत हाल ऐसी की ऐसी ही रहेगी।
ٹھیک متبادل تو لیکن شجاعت ابھی بھی ان لوگوں کو نہیں دیا گیا جن کے گھر ختم ہو گئے اس عمارت کے ڈھہ جانے سے. محض 10 لاکھ روپے کے عوض جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ ممکن نہیں ہے اس میں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ 10 لاکھ روپے کے ساتھ ساتھ کچھ ان کو متبادل رہائش کی بھی آج کے اس اجلاس کے بعد کوئی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے تھی, کوئی تسلی دلاسا, کوئی امید دلائی جانی چاہیے تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ دیکھیں 10 لاکھ روپے زمین آج کے دور میں کوئی معنی نہیں رکھتے. اگر آپ ایک جگہ کرائے پہ بھی گھر لینے کے لیے جاتے ہیں تو یہ آپ کا جو ہے 1-2 سال کا تو کرایہ نکل آئے گا, لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فیملی وہیں پھر کھڑی ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 10 لاکھ روپے اس کا خمیازہ نہیں ہو سکتے, اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتے. جو جانیں ضائع ہوئی ہیں وہ قیمتی تھیں, وہ انمول تھیں اور اس کا کوئی نیم و بدل نہیں ہے. تو جانے والے تو چلے گئے, لیکن ان کے جو رہ جانے والے لوگ ہیں ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے ان کی داغ رسی نہیں کی گئی. 10 لاکھ روپے لائک اے پینٹ, اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور جس طرح سے ان کا گھر میں سامان رکھا ہوا تھا یا دیگر قیمتی اشیاء ہوں گی, تو اگر اسی کا ہم ایسٹیمیٹ لگائیں تو وہ بھی ہے. تو زندگی گزارنے کے لیے یا ان کی رہائش اپنی چھت کو برقرار بحال رکھنے کے لیے ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس مہنگائی کے دور میں. جب ایک انسان سر پہ ہوتی اتنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, لیکن اب ان کی چھت سے سر سے چھت بھی چلی گئی, وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو ایک عام شہری کی طور پہ سوچیں, اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھ کے سوچیں, تو انہیں خود بھی احساس ہوگا کہ واقعی میں کہ 10 لاکھ کا جو اماؤنٹ کا اعلان کیا گیا وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور جس طرح سے ان کی چھت چھن گئی ہے, ان کو آلٹرنیٹ فراہم نہیں کیا جانا, کتنا بڑا ان پر ظلم ہے. صحیح, بالکل. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید اس پر گفتگو کریں گے. بہت شکریہ. اعجاز الحق ہمارے ساتھ موجود تھے, رکن صوبائی اسمبلی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے کچھ بات چیت کرے تھے. ایک بریک کے بعد جماعت اسلامی کے بھی رکن سندھ اسمبلی ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے قبل ہم کچھ بات کر رہے تھے لیاری میں اس ڈھہ جانے والی عمارت کے حوالے سے کہ جس کے ساتھ بہت سارے گھرانوں کے چراغ بھی گل ہو چکے ہیں. 586 مزید مخدوش عمارتیں اس وقت شہر قائد میں پیپرز کے اوپر جن کو ڈکلیئر کیا جا چکا ہے کہ یہ مخدوش عمارتیں ہیں, ان کو فوری طور پر خالی کرا لیا جائے یا ان کی انلیگل جو کنسٹرکشنز ہے اس کو منہدم کر دیا جائے, تاکہ باقی ماندہ تعمیر میں جو لوگ رہائش پذیر ہیں معاف کیجیے گا وہ رہ سکیں. اسی پر کچھ مزید بات چیت کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جماعت اسلامی کے رکن سندھ اسمبلی ہے جناب محمد فاروق صاحب. بہت شکریہ فاروق صاحب آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے. یہ بتائیے گا کہ اس وقت 586 عمارتوں کا جو ٹارگٹ ہے, مخدوش عمارتیں جن کو قرار دے دیا گیا ہے اور وہاں سے لوگوں کی منتقلی یقینی بنانی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی حکمت عملی, کوئی پالیسی موجود ہے کہ ان عمارتوں کے رہائشیوں کو متبادل رہائش فراہم کی جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, آپ کی بات صحیح ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس اور سندھ حکومت کے پاس متبادل کوئی موجود نہیں ہے. اور یہ چونکہ ابھی ایک ایسا حادثہ ہوا ہے, دل خراش حادثہ, اور جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے, اور جس کی سیدھی ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے اور ان کے ادارے SBCA کی ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ یہ ساری اس طرح کے جتنے بھی جرائم اور کرائم ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ نیچے کے لوگوں پر ڈال کر اور ان کے جو ہے استعفے لے لیے جاتے ہیں, ان کو معطل کر دیا جاتا ہے. اور ہمارا جو ہے وہ کوئی بھی اس طرح کا حکومتی وزیر یا ہمارے وزیر اعلیٰ یا جو لوگ اس کے اندر انوالو ہیں وہ استعفیٰ نہیں دیتے, جبکہ ذمہ داری تو انہی کی بنتی ہے. اب جبکہ ایک ایسا حادثہ پیش آیا ہے تو ان کو سوتے ہوئے جاگ گئے ہیں. یہ کراچی کی اتنی عمارتیں مخدوش ہیں. کراچی ابھی بھی اس وقت بھی کراچی کے اندر جو ہے وہ SBCA کاروبار اور دھندا کر رہی ہے. یعنی آپ 80 گز اور 60 گز کے جو ہے وہ پلاٹ کے اوپر 8 منزلہ جو ہے وہ پورشن بن رہے ہیں. اور یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا کہ یہ جب بن رہے ہوتے ہیں تو یہ SBCA کہاں ہوتی ہے؟ بالکل, ان کی ٹیموں کو نظر کیوں نہیں آ رہا ہوتا؟ ہاں, نظر سب آ رہا ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پر تو ایک چھت ڈل رہی ہوتی ہے تو ہمارے جو ہے وہ تھانوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں 4 بندے موبائل لے کر آ جاتے ہیں, اور ان سے موبائل لے کے آ جاتے ہیں, اور ان سے پھر جو ہے جو انہوں نے لینا ہے دینا ہوتا ہے اس کام کو کرتے ہیں ان کو. لیکن یہ بلڈنگ کھڑی ہوتی ہوئی جو ہے وہ ایک ایسے رہائشی علاقے کے اندر 60 اور 80 گز اور 90 گز کے اوپر 8 منزلہ بلڈنگ کو نظر نہیں آتی. یہ اس وقت اندھے ہو جاتے ہیں. ان کو ہر وقت ترقی نظر آتی ہے. اس طرح کی کوئی چیز یہ اس وقت کراچی شہر کے اندر ان کا فیلئر ہے.
اگر یہ ایک بلڈنگ گری نا تو علامتی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایس بی سی اے کی ایک بلڈنگ جو ہے وہ کولیپس کی ہے, پوری حکومت کولیپس کر گئی ہے, جس کے آپ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ان کی نااہلی یہ ہے کہ ایک تو یہ بلڈنگ بن جاتی ہے, مٹیریل کوئی نہیں چیک کرتا, اس کی ایس او پیز کیا ہیں, اس کے مطابق بننی چاہیے تھی نہیں بننی چاہیے تھی, جب یہ گر جاتی ہے تو اس کی جو ہے ریسکیو کرنے کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ یہ صلاحیت موجود نہیں ہے. اور کہتے رہی ہیں دیکھیں ایک بلڈنگ گری اور 60 گھنٹے تک اس کے جو ہے ملبہ نہیں ہٹایا جا سکا. وہ عذر اس میں پیش کر دیا گیا نا کہ جی جو کافی کنجسٹڈ علاقہ تھا, تنگ گلیاں تھیں, مشینری پہنچ نہیں سکی, یہ اس طرح کی توجیحات بنا کر پیش کر دی جاتی. حالانکہ کنجسٹڈ جگہ اس طرح سے نہیں تھی, سامنے ایک ایسا پورا جو ہے وہ کمپارٹمنٹ موجود تھا جہاں ہیوی مشینری گئی ہے. اگر یہ وہ کمپارٹمنٹ نہیں ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. 60 گھنٹے تک یہ صرف ملبہ اٹھاتے رہے. دیکھیں ریسکیو کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ ملبہ اٹھائیں اور نیچے سے لاشیں نکالیں. ریسکیو کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے 24 جانے بچانے کی کوشش کی جائے, جانے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ملبہ ہٹاتے رہیں خالی, اور یہ ملبہ ہٹاتے رہیں, ریسکیو کا کام نہیں کیا. اس لیے ان کے پاس اس کی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ ریسکیو کر سکیں. تو یہ اس شہر کو جو ہے اس وقت شہر جو ہے وہ ایک ایسا لگ رہا ہے کہ بلڈنگوں کا جنگل آباد ہو رہا ہے, اور اس سارے کام کے پیچھے جو ادارہ دھندا کر رہا ہے وہ ایس بی سی ہے, جو اس پہ جو ہے وہ کاروبار کر رہا ہے وہ اکثر صوبائی حکومت ہے, اور اس شہر کے بنیادی انفراسٹرکچر کو تباہ کر رہے ہیں. یہ اس کے جو ماسٹر پلان ہے اس کی تباہی کا جو ہے وہ ذمہ دار اس وقت پیپلز پارٹی ہے. 18 سال سے حکومت کے اندر موجود ہے. ابھی بھی میں دیکھیں یہ محدود انہوں نے بلڈنگوں کو کہا ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی اس وقت رہائشی آبادیوں کے اندر پورشن بن رہے ہیں, بک رہے ہیں, لیکن ان کو نہیں معلوم. ان کو ہم کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں آپ کمپلین کریں. تو فاروق صاحب یہ جو کمپلینس ابھی تھوڑی دیر پہلے اعجاز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, سید اعجاز الحق ایم پی اے ہیں, وہ بھی ایم کیو ایم پاکستان کے, ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ خود ان کے اپنے حلقے میں جو اس طرح کی انلیگل کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں اس کی تمام تر کمپلینز ادارے میں جمع کرائی ہیں, خود سعید غنی صاحب کے پاس لے کر گئے ہیں, لیکن کوئی توجہ نہیں دی جاتی, کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ وہاں کے منتخب کردہ اراکین ہیں وہ بھی اگر ایوانوں میں یا جو ذمہ داران ہیں ان تک شکایات لے کے جاتے ہیں تو کوئی سنوائی نہیں ہوتی, تو پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ عام آدمی کی سنوائی کیسے ممکن ہو سکے گی جب ایک سلیکٹڈ ایم پی اے یا اس طرح کا ایم این اے کوئی شکایات لے کے جاتا ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے؟ دیکھیں پرابلم یہ نہیں ہے کہ کوئی کمپلین کرے تو اس پہ عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا. دیکھیں ان کو پتہ سب ہے کمپلین کے نتیجے میں ریٹ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں, جو انلیگل کام کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ دباؤ اور بڑھا دیتے ہیں اور اس سے زیادہ رشوت لے لیتے ہیں. اس وقت ظاہر یہی کام چل رہا ہے. دیکھیں یہی وہ شہر ہے نا جس کے اندر چائنا کٹنگ بھی ہوئی, یہی وہ شہر ہے جہاں پارکوں کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے پلازے بنا لیے. لیکن یہ ہماری کے بی سی ہے, ہماری ایس بی سی ہے, اس وقت ظاہر ہے اس وقت آنکھیں بند کی ہوئی ہوتی ہے. آنکھیں اس لیے نہیں بند کرتی کہ ان کو پتہ نہیں ہے, آنکھیں اس لیے بند کرتی ہے کہ ان کا پورا حصہ ملتا ہے, ان کو حصہ مل رہا ہے اور شہر برباد ہو رہا ہے. ان کو حصہ مل رہا ہے, عوام جو ہے وہ ملبے کے نیچے دب کے جو ہے وہ موت کے منہ میں جا رہی ہے. ان سارے کام کی ذمہ داری یقین میں تو پھر کہتا ہوں کہ یہ صوبائی حکومت کی ہے, ایس بی سی اے کی ہے, ہمارے وزیر بلدیات کی ہے, ہمارے وزیر اعلیٰ کی ہے, جن کے زیر سایہ یہ سارا کام چل رہا ہے, یہ سارا سسٹم چل رہا ہے. یہ سسٹم جو ہے وہ پورے شہر کو لپیٹ میں, کسی ایک حلقے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, مریض, شاہ فیصل اور کسی مختلف اضلاع ہیں جہاں پر اس طرح کی کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں. لیاقت آباد کے بھی بیشتر علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے مخدوش عمارتیں جو کئی سالوں پرانی بنی ہوئی ہیں اس کو مزید پورشنز بنا کر جو ہے وہ ورٹیکلی اس کو انکریز کیا جا رہا ہے. چاہیے بتائیے گا فاروق صاحب کہ آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ اس وقت ایس بی سی اے کی جو پرفارمنس ہے وہ سب کے سامنے موجود ہے کہ وہ جو کام ہے اس ادارے کا وہ اپنا کام درست طریقے سے نہیں کر پا رہا ہے. اس وقت جس طرح سے سندھ حکومت نے اس گر جانے والی ڈھہ جانے والی عمارت کو ملبہ ہٹانے کا کام کسی تھرڈ پارٹی کو یا پرائیویٹ پارٹی کو دے دیا ہے, تو کیا جو تمام تر مخدوش عمارتیں ہیں کیا ان کو بھی خالی کرانے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ یوز کیا جانا چاہیے, کسی اور دیگر پرائیویٹ پارٹی کے ذریعے یہ کام کروانا چاہیے؟ کیونکہ اب حکومت کے تو ہاتھ میں نہیں رہا نا, وہ تو کنٹرول نہیں کر پا رہے, وہ تو نہیں نکال پا رہے ان مخدوش عمارتوں سے لوگوں کو جو وہاں رہائش پذیر ہیں. نہیں دیکھیں کام تو یہ حکومت کا ہی ہے, یہ کسی تھرڈ پارٹی کو دینے کا کام نہیں ہے. یہ بھی اور ایس بی سی اے بھی. دیکھیں میں پھر کہتا ہوں کہ ایس بی سی اے کیوں بنائی انہوں نے؟ کے بی سی اے کیا کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی صحیح نہیں تھی؟ ہم ایک بڑا شہر ہے, میٹروپولیٹن سٹی ہے, اس شہر کے آپ جو ہے نا شناخت کیوں مٹانا چاہ رہے ہیں؟
اس شہر کی ایک شناخت ہے، یہاں کی ایک ثقافت ہے، یہاں کی اقدار ہے، یہاں کی ویلیوز ہیں، یہاں کے لوگ جو ہے وہ پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں. یہاں کی جو ہے وہ اردو زبان ہم بہت اچھے اور سلیس الفاظ میں جو ہے اردو روانی کے ساتھ بیان کرتے ہیں. یہاں کی ایک پہچان ہے. اس پہچان کو اگر آپ جو ہے وہ مٹانے کی کوشش کریں گے تو اہلیان کراچی آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. میں پھر کہتا ہوں کہ یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے یہ مخدوش عمارتوں کو خالی کرانا بھی، اور جو اللیگل کنسٹرکشن اس وقت بھی کراچی شہر کے اندر جاری ہیں ان کو بھی رکوانا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت سندھ کی اس طرف جو ہے وہ اپنی کوئی نظر نہیں ہے، ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے، اور وہ اس شہر کی بربادی کے ذمہ دار ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ اس شہر کو برباد کرنے کا انہوں نے کوئی جو ہے وہ قصد کیا ہوا ہے، انہوں نے کوئی ٹارگٹ رکھا ہوا ہے. اس شہر کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرتے ہیں، اس شہر کو پانی نہیں دیتے، اس شہر کو بجلی نہیں دیتے، اس شہر کو رہنے کے لیے جو ہے وہ اچھی جگہ نہیں دیتے، اور اس شہر کی بلڈنگ اتھارٹی کو بھی ہے خراب کر رہے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ہے اس وقت سندھ حکومت کا یہ فیلئر ہے. سندھ حکومت کو جو ہے وہ اس ادارے کو صحیح کرنے کے لیے انقلابی اقدام اٹھانے پڑیں گے. ان کے زیر سایہ SBCA صحیح نہیں ہو سکے گا. ابھی چونکہ ایک تازہ واقعہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ پریشر میں ہے اور یہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. تو اب یہ انہوں نے وثوق سے کہہ سکتا ہوں جی کہ یہ مخدوش بلڈنگوں کو بھی خالی نہیں کر پائیں گے، اور نہ ہی خالی کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایسا پلان ہے، اور نہ ہی ان کو یہ کیا ہے کہ کوئی لوگ مر گئے تو ان کو 10-10 لاکھ روپے آپ جو ہے وہ کمپنسیشن دے رہے ہیں. یہ لوگ کراچی والے اس لیے ہیں کہ کبھی ڈمپر کے نیچے آ جائیں، کبھی ٹرالر کے نیچے آ جائیں، کبھی واٹر ٹینکر کے نیچے آ جائیں، پھر کبھی چھوٹے سے موبائل کے لیے جو ہے وہ موبائل اسنیچر کے جو ہے وہ زد میں آ جائیں، اس کی گولی کا نشان بن جائیں. اور اب یہ رہ گیا کہ مخدوش بلڈنگوں کے نیچے ملبے کے نیچے آ کے دب جائیں. تو یہ شہر کیا اس لیے ٹیکس دیتا ہے کہ ہمارے شہر کے باسی، یہاں کے شہر کے رہنے والے لوگ جو ہے وہ اس طرح سے اپنی جانیں گواتے رہیں گے، اور ہمارے حکمران جو ہے وہ اپنی عیاشیوں میں اپنی جو ہے وہ اس طرح کی جو مراعات حاصل کرنے، اپنی تنخواہیں، اپنا پروٹوکول، اپنا ہٹو بچو، اس کو ختم کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. یہ تقرری جو نئی تقرری ہوئی ہے DG SBCA کی، یہ بھی کوئی تبدیلی نہیں لا سکے گی؟ سر نام کی تبدیلی ہے نا، ایک صاحب ہٹے اور ایک بھٹو آ گیا. تو آپ بھٹو نے اس ملک کے ساتھ پہلے کیا کیا ہے، اس شہر کے ساتھ اور کیا کیا ہے. اگر کوئی شخص آیا ہے تو یہ شہر خالی تھا، بنجر تھا، یہاں کا کوئی مقامی آدمی SBCA کا جو ہے وہ DG نہیں لے سکتا تھا. جو آپ نے انٹیریئر سندھ سے بلا کے جو ہے وہ ایک DG لگا دیا ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، انہوں نے سوچا ہو کہ شاید وہ سسٹم کا حصہ نہیں بنے گا، اس لیے شاید اس کو منتخب کر کے یہاں پہ منصب پہ بٹھا دیا. اس شہر کے مقامی لوگ مقامی عہدوں پہ نہیں آئیں گے، جب تک عملے کے طور پہ نہیں آئیں گے، ان کو جاب کے اندر حصہ نہیں دیا جائے گا. یہاں کی پولیس مقامی نہیں ہوگی، یہاں کے اداروں کے ڈائریکٹرز DGs جو ہے وہ مقامی نہیں ہوں گے، کراچی واٹر اینڈ سیویج کارپوریشن کے لوگ مقامی نہیں ہوں گے. کراچی والوں کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا. بات تعصب کی نہیں کر رہا ہوں، مقامی آدمی ہونا چاہیے، وہ خواہ کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، وہ سندھی زبان بولنے والا ہو، اردو زبان بولنے والا ہو، یا پشتو زبان بولنے والا ہو. یہاں تو 3 نسلیں گزر چکی ہیں ان کی، پنجابی زبان بولنے والا، لیکن مقامی ہو. ٹرانسفر کر کے کسی انٹیریئر سندھ سے یہاں پہ DG لگا دینا بہرحال یہ کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے. اور آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ مستقبل میں ایسے سانحات سے بچاؤ کے لیے جو پالیسی اپنائی گئی ہے یا جو لاہے عمل اختیار کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، وہ کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں دے سکے گا. بہت شکریہ محمد فاروق صاحب، رکن صوبائی اسمبلی تھے ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے، اور کچھ بات چیت کر رہے تھے لیاری سانحے کے بعد. اس وقت جو پیپلز پارٹی نے ایک لاہے عمل اختیار کیا ہے، یا جس طرح سے نیا DG SBCA جو ہے وہ تعینات کیا ہے اسحاق کھوڑو صاحب کو معطل کرنے کے بعد، اور ان کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی ہے. تو محض معطلی جو ہے وہ اس طرح کے مسائل کا حل نہیں بن سکتی جب تک پورا وہ سسٹم نہیں توڑا جائے، پورا وہ سسٹم نہیں تبدیل کیا جائے کہ جس کی وجہ سے اس طرح کے سانحات یا اس طرح کے حادثات رونما ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے کراچی کے باسی آئے روز اس طرح کے واقعات کی نظر ہوتے رہتے ہیں. 586 اب بھی مخدوش عمارتیں موجود ہیں شہر میں، جن کو ڈکلیئرڈ کر دیا گیا ہے کہ یہ مخدوش عمارتیں خدا نخواستہ کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کا شکار ہو سکتی ہیں، اسی طرح سے منہدم ہو سکتی ہیں، اسی طرح سے گر سکتی ہیں، اور اسی طرح سے یا شاید اس سے بھی زیادہ کسی بڑے نقصان کا سبب بنیں گی. اس پر کچھ ہم نے بات چیت کے ساتھ ساتھ کچھ بات کریں گے آج ایک ایسے کیس کے حوالے سے کہ جو کراچی میں ہی رونما ہوا ہے، اور کراچی کے علاقے لیاری کا ہی یہ واقعہ ہے. یہ رپورٹ ہوا ہے کیس
شادی کے محض 2 روز بعد شوہر کے بیوی پر تشدد کے حوالے سے کہ جس طرح کا تشدد اس لڑکی پر کیا گیا ہے، 18 سالہ لڑکی کی جو شادی ہوئی ہے اور 25 سالہ اس کا شوہر ہے، 2 روز بعد ہی اب یہ زندگی اور موت کی کشمکش میں جنگ لڑ رہی ہے کہ کسی طرح سے زندہ رہ بھی سکے گی یا نہیں، اس ماں کی فریاد جو ہے وہ اس بچی کی جان بچا سکے گی یا نہیں۔ شانتی نامی یہ لڑکی ہے جو اس وقت اسپتال میں موجود ہے، جبکہ اس کا شوہر اشوک پولیس کی حراست میں حوالات میں موجود ہے۔ ہمارے ساتھ احسان یونس موجود ہیں، ہم ان سے کچھ بات چیت کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ ساتھ ساتھ تحسین عابدی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ترجمان سندھ حکومت کی پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہے۔ بہت شکریہ تحسین عابدی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ یہ واقعہ یقیناً آپ کے بھی نالج میں آیا ہوگا، آپ کی بھی نظروں سے گزرا ہوگا، آپ نے بھی اس ماں کی فریاد سنی ہوگی جو اپنی 18 سالہ بیٹی کی محض 2 روز کی شادی کے بعد اب اسپتال میں اس کے سرہانے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ جو اس طرح کے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں کہ رونما ہونا شروع ہو چکے ہیں یا اب منظر پر زیادہ نظر آنا شروع ہو چکے ہیں، کیا سمجھتی ہیں آپ کہ کس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات اضافہ ان میں ہو رہا ہے؟ کیا خواتین میں شعور کی کمی ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں برائیاں بہت زیادہ پھیل چکی ہیں؟ کیا ریزنز ہیں؟ دیکھیے سمین، اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ اگر ہم دیکھا جائے کہ یقیناً ایک بہت تکلیف دہ اور دل ہلا دینے والا واقعہ ہے جس کی جتنی بھی زیادہ مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور جس طرح چیزیں رپورٹ ہوئی ہے، جس طرح پولیس نے بھی ایکشن لیا ہے، آپ کی نالج میں ہوگا کہ اس کے شوہر کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی شروع ہو گئی ہے۔ اور گورنمنٹ بھی ہم بڑا اس چیز کو بڑا مانیٹر کر رہے ہیں کہ جو بھی قصوروار ہیں، شوہر ہے یا اس کی فیملی بھی انوالو ہے، تو ہر ایک انسان کو جو ہے وہ سزا دلائی جائے۔ لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ فیملی سے بھی ریکویسٹ کرنا، اپنے لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اتنی کم عمر میں اپنی لڑکیوں کی شادیاں کرتے ہیں تو کیا یہ انویسٹیگیشن نہیں کرتے کہ جن گھروں میں رشتے کر رہے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری یا گورنمنٹ کی ذمہ داری تو بعد میں آتی ہے، جیسے ڈومیسٹک میٹرز ہوتے ہیں نا کہ جو رشتے طے کرنے، اس میں تو گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی۔ تو اپنی بیٹیوں کو خدا بوجھ نہ سمجھیں۔ آپ اس طرح کے جب رشتے کرتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ خواتین کو کبھی جلا کے مار دیا جاتا ہے، کبھی تشدد سے مار دیا جاتا ہے، اور بعد میں یہ نکلتا ہے کہ جو شوہر نشہ کرتا تھا وہ کسی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو تھا۔ تو کیا پہلے انویسٹیگیشن نہیں کرنا چاہیے اپنی بیٹیوں کو اس طرح بوجھ سمجھ کے آپ کسی کے بھی حوالے کر دیتے ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے پیرنٹس کا رول جو ہے وہ بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ فرسٹ پرائرٹی پہ آتا ہے بنسبت کہ آپ کسی اور کو مرود الزام ٹھہرائیں کہ آپ اپنے بچوں کے رشتے کرتے وقت ایٹ لیسٹ دیکھیں اس خاندان کو، اس فیملی کو جس انسان سے رشتہ کر رہے ہیں اس کی تھوڑی سی انویسٹیگیشن کروائیں کہ اب آپ دیکھیں کہ وہ ایک لڑکی کے ساتھ، مطلب وہ تو انسان لگ ہی نہیں رہا ہے جو سلوک اس کے ساتھ کیا ہے۔ میں نے بھی کچھ فوٹیج دیکھی ہے، میں نیوز میں مانیٹر کر رہی تھی کہ اس کی تو اب سرجریز ہو چکی ہے۔ تو بینگ اے گورنمنٹ ہماری جو ذمہ داری ہے، ہم نے جو ہاسپٹل کا عملہ ہے ہم نے اس کو بھی پابند کر دیا ہے کہ علاج میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ تمام ڈاکٹرز کی جو پیرامیڈیکل اسٹاف کی ٹیم ہے، ہم نے ان تمام لوگوں کو پابند کیا ہے کہ فرسٹ پرائرٹی پہ اس کیس کو دیکھا جائے اور اس لڑکی کی جان بچانا ہمارے لیے سب سے زیادہ اولی ترجیح۔ صحیح۔ لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا ہم کوئی ایک ایسا قانون رکھتے ہیں، کوئی ایک ایسا ہمارے پاس سسٹم موجود ہے کہ جس کے تحت اس طرح کے واقعات کے بعد خواتین کی حفاظت کے لیے وہ کوئی فعال ایکٹیو قانون جو ہے وہ عمل درآمد اس کا یقینی بنایا جا سکے؟ اس طرح کے جو مجرم ہیں جو اس وقت کٹہرے میں تو ضرور موجود ہیں، لیکن کیا ان کو قصوروار ٹھہرا کر سزا تک بھی پہنچایا جا سکے گا یا پھر وہ آئندہ اسی طرح سے کسی اور کے ساتھ ایسے واقعات میں ملوث ہو جائیں گے؟ نہیں، دیکھیے سزائیں تو ہمارے یہاں قانون موجود ہے، اس کی ایگزیکیوشن وہ اس پہ نشان اٹھ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جو سندھ گورنمنٹ نے ایکٹس بنائے ہوئے ہیں کہ جیسے انڈر 18 جو ہے وہ جو ایک انڈیویجول ہے وہ چائلڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس سے پہلے شادیاں الاؤڈ نہیں ہے۔ یہ قانون ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اگین کچھ لوگ اسلامی پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کیونکہ لڑکی جیسے ہی وہ ایڈلٹ اس میں آئے تو اس کی شادی کر دینا چاہیے۔ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ایسی ایسی جسٹیفیکیشنز آتی ہیں کہ پھر عالم دین بھی بیچ میں آ جاتے ہیں، تو چیزیں بڑی کمپلیکیٹڈ ہیں کہ ہم یہاں قانون بنا کر ہم قانون بھی بنائے جا رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں تو وہ زمانہ بہت ڈفرینٹ تھا۔ اگر ہم اپنے انبیاء کی بات کریں، اپنے اماموں کی بات کریں تو وہاں پہ شادی کا ریشو بھی جو 4 بات میں جائز تھے وہاں پہ تو ریشو زیادہ تھا کیونکہ حالات ڈفرینٹ تھے۔ وہاں پہ دوسرے حالات تھے کہ جی مسلمان کرنا ہوتا تھا، نسل چلانی، وہ ایک الگ بالکل الگ ٹاپک چلا جائے گا۔ لیکن لوگ ان چیزوں کو جو ہے وہ جسٹیفیکیشن رکھتے ہیں کہ جی بی بی فاطمہ کی کیونکہ شادی جو ہے وہ بہت ینگ ایج میں ہو گئی تھی، وہ تو 9 سال کی تھی، اب آپ 18 سال کی، اس طرح کی جسٹیفیکیشن آتی ہیں۔ تو اب کے اس زمانے میں
بہت فرق ہے. آپ کو اپنے زمانے کو لے کے چلنا ہوگا. تو مجھے وہی لگتا ہے کہ کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے. اور جہاں آپ نے کی ہمارے پاس ادارے ایسے موجود ہیں, ہمارے پاس ویمن پروٹیکشن لاز بھی موجود ہیں, لیکن اگین جب اس طرح کے انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, سمین ہمارے سامنے کی چیزیں ہو جاتی ہیں, اس کے بعد پھر ہم جو ہے ری ایکٹیو ہوتے ہیں, وہ ایکشن لیے جاتے ہیں, لیکن جو نقصان تو ہو چکا ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے وہ فیملی کی, اسپیشلی پیرنٹس کی بنتی ہے. بالکل بالکل, فیملی کی بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے کہ کس طرح کے لوگوں میں شادی کی جا رہی ہے. احسان یونس ہمارے ساتھ موجود ہیں, نمائندے ہیں میٹرو ون نیوز کے. بہت شکریہ احسان. یہ بتائیے گا کہ اس وقت کسٹڈی میں تو موجود ہے یہ شخص اشوک نامی جو شوہر بتایا جاتا ہے اس لڑکی کا, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر جو کیس فائل کیا گیا ہے یا جو دفعات نافذ کی گئی ہیں اس کے تحت اس کو کوئی قرار واقع سزا بھی ہو سکے گی جس طرح کا ایکٹ اس نے کیا ہے؟ احسان موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ غالباً شاید سن نہیں پا رہے ہیں. اور یہ واقعہ رونما ہوا ہے کراچی کے علاقے لیاری میں, جہاں پر 18 سالہ 2 دن کی نوبیاتی دلہن کے اوپر اس کے شوہر نے تشدد کیا. احسان یونس ہمارے ساتھ موجود ہیں. احسان, یہ بتائیے گا کہ اشوک اس وقت پولیس کسٹڈی میں موجود ہے, حوالات میں بند ہے, جو دفعات اس پر عائد کی گئی ہیں ان کے تحت کتنے چانسز ہیں کہ اس کو قرار واقع سزا دی جا سکے گی؟ احسان موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ ہیلو جی جی, آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ ہیلو احسان, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ہیلو. غالباً احسان تک میری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے. اور ہندو برادری کا یہ واقعہ ہے کہ جہاں پر اس طرح کا ایک ایسا گھناؤنا فعل جو ہے وہ مرتکب ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک لڑکی کی زندگی جو ہے وہ اس وقت داؤ پر لگی ہوئی ہے. اور بہت کم عمری کی شادی بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ اس ایج میں لڑکیوں کو عقل و شعور نہیں ہوتا, لہٰذا گھر والوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں رشتہ کیا جا رہا ہے, جہاں شادی کی جا رہی ہے, جہاں اپنی بیٹی کو بھیجا جا رہا ہے, کم از کم اس کی انکوائری ضرور کروا لی جائے. اور بعد میں اس طرح سے افسوس کرنے کے بجائے اگر پہلے ہی چھان بین کر لی جائے تو شاید اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہو سکے. آخر میں تحسین صاحب آپ کی طرف بالکل لاسٹ کویشچن پوچھنا یہ چاہیں گے کہ اس وقت میڈیا کا آپ کیا سمجھتی ہیں کردار ہونا چاہیے اس طرح کے واقعات کو منظر پر لانے کے لیے, یا سوسائٹی کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ اور دیگر لوگ بھی اس طرح کی چیزوں سے کوئی سبق سیکھ سکے, کچھ عبرت حاصل کر سکیں؟ دیکھیے, میڈیا کا آپ لوگ بہت اچھا رول پلے کرتے ہیں کہ اس طرح کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. ایٹ لیسٹ لوگوں میں وہ ایک اویئرنیس بھی آئے گی, اور لوگ جو اسپیشلی جو خواتین کی یا بچوں کی بات ہوتی ہے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ کیسز رپورٹ نہیں کرتے بچوں کی عزت کی ڈر کی وجہ سے. لیکن ایسے کیسز اگر رپورٹ, اگر آپ پاکستان میں بھی آپ ریشو دیکھیں سمیر, تو 92% ہیں جو کیسز رپورٹ نہیں ہوتے, یہ صرف 7-8% کیسز ہیں جو رپورٹ ہو جاتے ہیں. باقی تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے. جب چیزیں رپورٹ نہیں ہوں گی تو سزائیں کیسی دی جائیں گی؟ اگر آپ پچھلا زینب کا کیس بھی دیکھیں, آپ قصور والا کیس تھا کہ وہ بچی کا کیس رپورٹ ہوا اور اس کا قاتل جو تھا وہ اپنے انجام کو پہنچا, سزا ہوئی. ٹھیک ہے, ہمارے ملک میں چیزیں بڑی ڈیلے ہوتی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اندھا قانون ہے کہ سزائیں کبھی ہوتی نہیں ہے. تو سزائیں بھی ہوئی ہیں لوگوں کو. تو میں میڈیا کا آپ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, اور ہم بڑے فارچونیٹ ہیں ہم پاکستانی کہ ہمارا میڈیا بہت اچھا رول پلے کر رہا ہے آپ کا, چاہے وہ کوئی سے بھی ایشوز ہوں, لیکن آپ لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں. چاہے ابھی آپ دیکھیں جو وار ہسٹیریا, تو اس میں انڈیا میڈیا کیا تھا, ہمارا میڈیا کس طرح تھا. تو ہمارا میڈیا تو اس میں بہت بہت ریسپانسبل ہے. ٹھیک, امپورٹنٹ رول ادا کر رہا ہے میڈیا. احسان یونس سے ایک مرتبہ پھر رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. احسان سن سکتے ہیں آپ مجھے؟ اچھا احسان, یہ بتا دیجئے, جاننا آپ سے مختصراً یہ چاہوں گی کہ جو دفعات عائد کی گئی ہیں اشوک پر جس کے تحت اس کو حوالات میں بند کیا گیا ہے, کیا اس کے آپ کو ریزلٹس نظر آ رہے ہیں؟ کس طرح کی سزا ممکن ہے؟ یہ دیکھیں سمین, بغدادی پولیس کی جانب سے شانتی کے شوہر کی گرفتاری اور میڈیکو لیگل رپورٹ کی تیاری یقیناً ایک مثبت قدم ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف گرفتاری کافی ہے؟ انصاف صرف کمرہ عدالت تک محدود نہیں ہونا چاہیے, بلکہ وہ سماجی, معاشی اور نفسیاتی سطح پر بھی ہونا چاہیے. کیا شانتی کو وہ عزت, تحفظ اور اعتماد واپس ملے گا جس کی وہ حقدار تھی, یا پھر وہ بھی دیگر متاثرہ خواتین کی طرح ایک فائل میں دب کر رہ جائے گا؟ شانتی کی ماں اس وقت اسپتال کے در و دیوار میں انصاف کی دعائیاں دے رہی ہے. اس کی پکار کسی ایک ماں کی نہیں بلکہ ہر اس ماں کی آواز ہے جو اپنی بیٹی کو محبت, تحفظ اور عزت کی چھاؤں میں دیکھنا چاہتی ہے, لیکن ہمارے سماج نے اس چھاؤں کو سائے میں بدل دیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے ہم صرف افسوس کا اظہار نہ کر کے بلکہ عملی اقدامات بھی کریں, گھریلو تشدد کے خلاف شعور بیدار کریں, متاثرہ خواتین کی قانونی, مالی, نفسیاتی مدد کی اداروں کو مضبوط بنائیں,
میڈیا، علماء، اساتذہ اور سماجی رہنما اس میں اپنا کردار ادا کریں. مردوں کی تربیت پر توجہ دی جائے تاکہ وہ شوہر، بیٹے اور بھائی کی حیثیت سے اپنا کردار جو ہے وہ سمجھیں. بالکل بالکل، بہت شکریہ احسان یونس ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جو پوائنٹ اس وقت نکلا ہے اس تمام تر گفتگو کا وہ یہی کہ جہاں پر خواتین کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر رہی ہیں وہ کس طرح کا آدمی ہے، وہیں پر ان ماؤں کو جو اپنے بیٹوں کی تربیت کرتی ہیں یہ بھی تربیت کرنی چاہیے، یہ بھی پرورش میں شامل ہونا چاہیے کہ جب کوئی عورت ان کی زندگی میں آئے گی تو اس کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے اور کیا طریقہ کار اپنانا ہے تاکہ معاشرے سے اس طرح کی برائیوں کا خاتمہ ہو سکے. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. کل کچھ مزید موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.